चमक से पाते हैं सुभान अल्लाह मेरा दिल भी चमका दे सुभान अल्लाह तू जिंदा है अल्लाह मेरी मोहब्बत आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं तू जिंदा है अल्लाह तू जिंदा है अल्लाह मेरी जिस्म आलम से जाने वाली हमारी आंखों की इतनी ताकत नहीं है कि हम सरकार को देख सकें एक छोटी सी रोशनी को हम आंखों से मिलाकर नहीं दे सकते तो मेरे नबी के लोग हम कैसा दे सकते सुभान अल्लाह तो फरमाते हैं चांद की पहली तारीख से महफिलों में शिरकत कर रहा हूँ क्या बात है अल्हम्दुलिल्लाह नबी की सना करते करते कि हम जिंदगी भर करते रहे तो कम है और चंद अशआर आपके सामने पेश करते हैं सरवर कहूँ के मालिके मौला कहूँ तुझे बाबे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे मैंने पूछा इमाम अहमद रज़ा क्या मामला है कि आपने हुजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ इस तरह अर्ज किया कि सरवर कहूँ के मालिके मौला कहूँ तुझे आला हज़रत की ज़ात ने पुकार कर कहा जब मैं हुजूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में नात लिखने के लिए कागज और कलम को लेकर बैठा तो मैं सोचने लगा या रसूल अल्लाह कहूँ तो क्या कहूँ या रसूल अल्लाह बोलूँ तो क्या बोलूँ आपका दरबार ऐसा दरबार आली है जो भी आता है कुछ न कुछ लेकर जाता है अंधा आता है आंख वाला बन जाता है बहरा आता है कान वाला बन जाता है गूंगा आता है जुबान वाला बन जाता है अंधेरा आता है उजाला बन जाता है कांटे आते हैं फूल बन जाते हैं या रसूल अल्लाह कहूँ तो क्या कहूँ लिखूँ तो क्या लिखूँ आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सरवर कहूँ के मालिके मौला कहूँ तुझे बाबे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे और आगे फरमाते हैं या रसूल अल्लाह कहूँ तो क्या कहूँ बोलूँ तो क्या बोलूँ जिसके ज़ुबान अक़दस के बारे में अल्लाह फरमाता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा जिसके रस्म मुबारक के बारे में कुरान कहता है यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम जिसके ज़िक्र के बारे में कुरान कहता है और रफ़अना लका ज़िक्रक जिसके चेहरे के बारे में कुरान कहता है और शम्सी व दुहाहा जिसके जुल्फ़ों के बारे में कुरान कहता है और जुमा और लैली इज़ा सजा जिसकी सफ़र के बारे में कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही सर से लेकर पांव तक कुरान ही कुरान है कुरान की तफसीर है कुरान की तदबीर है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म बरेली की धरती से पुकार उठे सरवर कहूँ के मालिके मौला कहूँ तुझे बाबे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे अंदाज़े तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें कहलाऊँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ चमक से पाते हैं सब पाने वाले मिरादे भी चमकाने वाले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जगह नाम बैठा है बैठ कर देखता हूँ क्या देखता हूँ हुजूर सरवर कौनैन अलैहि
अलैहिस्सलाम से कब्र अनवर से निकलने को देखता हूँ तो कहता हूँ अल्लाह की तरह बकदम शान है ये, अल्लाह की तरह बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इसे, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। आला हज़रत तसव्वुर में अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह का क्या कहना, आपकी बारगाह का क्या कहना, आपकी रिफत का क्या कहना। या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह वो बारगाह है आलिया है, आपकी बारगाह ऐसी बारगाह है जो भी आता है कुछ न कुछ लेकर जाता है, जो भी आता है कुछ न कुछ लेकर जाता है। अंधेरा आता है तो उजाला बन जाता है। हर तो ये है कि या रसूल अल्लाह अबू बकर आते हैं सिद्दीक बन जाते हैं, उमर आते हैं फारूक बन जाते हैं, उस्मान आते हैं गनी बन जाते हैं, अली आते हैं मुर्तज़ा बन जाते हैं, आला हज़रत अबू बकर सिद्दीक आते हैं सदाकत के ताजदार बन जाते हैं, उमर फारूक आते हैं सदाकत के ताजदार बन जाते हैं, उस्मान गनी आते हैं सखावत के ताजदार बन जाते हैं, मौला अली आते हैं शुजाअत के ताजदार बन जाते हैं, इमाम हुसैन आते हैं शहादत के ताजदार बन जाते हैं, इमाम आज़म आते हैं इमामत के ताजदार बन जाते हैं, गौसे आज़म आते हैं करामत के ताजदार बन जाते हैं, गरीब नवाज आते हैं हिंद के सुल्तान बन जाते हैं। इसी के पस मंजर में आला हज़रत इमाम पुकार था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले तू जिंदा है वाला, तू जिंदा है वाला। मैं सैयद अहमद गौरी साहब खतीब मस्जिद आदिबाग से भारत इत्तेमाद करता हूँ तो सामने चाहता हूँ नारे سيدنا ونبينا الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سوء طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوء طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. اور چشمے باطن سے مدینے کے نظارے دیکھو، چشمے باطن سے مدینے کے نظارے دیکھو، صرف آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے، صرف آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھے جاتے.
کے کردار کے قدناب رہی ہے دنیا، ان کے کردار کے قدناب رہی ہے دنیا، جن کے دیوانوں کے حد تک نہیں ناپے جاتے۔ جن کے دیوانوں کے حد تک نہیں ناپے جاتے، اور نور کے قرب میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، نور کے قرب میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، صرف ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے ہیں، صرف ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا دامن، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، علماء جامعہ نظامیہ، علماء جامعہ نظامیہ، انوار اللہ فاروقی کا فیض۔ اور پوری توجہ کے ساتھ سنیں کہ بھول جاتے تھے صحابہ غم و آرام اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آرام اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آرام اپنے، دیکھ لیتے جو سرکار کو دیکھ لیتے جو سرکار کو آتے جاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، ثنا خوانی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محترم حاضرین کرام، رات کے اس حصے میں ماشاءاللہ آپ حضرات پوری بیداری کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ آپ کی محبت کا، آپ کی زندگی کا نور ہے، اور دیکھیے جیسے ہماری نیت ہوتی ہے اللہ ویسے ہی عطا بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محکمہ موسمیات اور قیاس آرائیاں کرنے والوں نے کہا تھا کہ ہمارے شہر کا موسم -، ڈگری پہ جانے والا ہے، بڑی سردی رہے گی میلاد کے موقع پر۔ سب کی قیاس آرائیاں ایک طرف رہی کہ موسم سرد رہے گا تو سنیوں کا جذبہ بھی سرد ہو جائے گا، دنیا نے یہ سمجھا تھا، لیکن اللہ نے موسم کو بدل کیا ہے۔ مگر یاد رکھیں، ہم یہ کہنا چاہیں کہ موسم کچھ بھی ہو، ہماری محبت کے لیے کوئی موسم نہیں ہے۔ ہر وقت ہم خوشی میں ہیں جب بھی ذکر رسول کرتے ہیں، غم میں بھی ہیں جب بھی اس لیے کرتے ہیں کہ غم میں کرو تو اللہ ذکر کی برکت سے غم دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کے نثار کوئی ایسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ حاضرین محترم، مہمان وائس کا خطاب آپ حضرات سماعت فرمائیں، مجھے یہاں سے ایک اور مقام پر بھی جانا ہے، چند باتیں ضروری آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یقیناً تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ ہو چکے، اور ہم نے تمہارے پاس ایک واضح نور کو اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور کی ذات کو ایک روشن دلیل قرار دیا، آپ کو سراپا معجزہ قرار دیا،
بزرگان محترم، قرآن کریم پر اگر ہم غور کریں اور صحیح طور پر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو خدا کی قسم کوئی جھگڑے ہمارے درمیان باقی رہتے ہیں، مگر اگر کوئی یہ طے کر کے چل لے میرا یہ عقیدہ ہے اس کے مطابق قرآن میں تلاش کروں گا، تو پھر ویسے آدمی کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤ اور کہو کہ اے اللہ تو جو کہتا ہے میں اس پر ماننے کے لیے تیار ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں، تب اللہ ہدایت دیتا ہے۔ نہیں طے کر لیے اس کو مانیں گے، اس کے نہیں مانیں گے، حدیث آئی تو ضعیف کہہ کے اڑا دیں گے، آیت آئی تو گول کر دیں گے، اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے۔ مگر جب نبی کی محبت دل میں نہیں ہوتی، ہزاروں قرآن کی آیتیں پڑھ لو، قرآن دل میں اترنے والا نہیں۔ اسی لیے حیدرآباد کے ایک مشہور شاعر حضرت مرزا شکور بیگ صاحب فرماتے ہیں وہ دل میں جب آتے ہیں تو قرآن بھی کھلتا ہے، وہ دل میں جب آتے ہیں تو قرآن بھی کھلتا ہے، حکمت ہے یہ قدرت کی یہ بات ہے سینے کی، فرمایا حکمت ہے یہ قدرت کی یہ بات ہے سینے کی۔ تو حاضرین محترم، نبی کی محبت دل میں بسا کے قرآن پڑھو گے تو قرآن سمجھ میں بھی آئے گا اور اللہ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ مراد ربانی کو بھی پاؤ گے۔ اب دیکھیے آج ہم یہ نبی کی میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، سرکار کی آمد کی تذکرے کرتے ہیں، تو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی صحابہ کیا کرتے تھے کہ صحابہ نے میلاد منائی تھی، کیا اس طرح انہوں نے محفلیں سجائی تھی؟ ایسے معلوم ہو رہا ہے صحابہ سے زیادہ آپ لوگوں کو نبی سے محبت ہے، صحابہ سے زیادہ آپ کو نبی سے عشق ہے، ایسے آپ مظاہرے کر رہے ہیں، سجا بھی رہے ہیں اور ایسے جلسے کر رہے ہیں کہ صحابہ نے جیسے کیا ہے، نبی کی میلاد کا بیان کہ صحابہ نے کیا ہے۔ یاد رکھو صحابہ نے کیسے کیا تھا میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آؤ قرآن کی طرف۔ اللہ نے جب قرآن کریم میں اپنے نبی کی میلاد بیان کی ہے، پھر اے عقل مند تجھ کو یہ کون اجازت دیتا ہے کہ صحابہ منائے تھے یا نہ منائے تھے دیکھنے کی؟ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، اللہ نے نبی کے میلاد کا بیان قرآن میں اتارا ہے، نبی کی عظمت بیان کرنے کا حکم دیا ہے، پھر یہ پوچھنا یہ کون حماقت نہیں اور نادانی کے سوا کچھ نہیں کہ صحابہ منائے تھے یا نہیں منائے تھے۔ تو دوستو اللہ رب العزت کا مقدس کلام ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پڑھو، دیکھیے حضور کو اللہ نے دنیا میں بھیجا کتنی بار آئے حضور؟ بولیے ایک ہی بار آئے نا؟ پیدائش کتنی بار ہوئی حضور کی؟ ایک ہی مرتبہ۔ اور دیکھیے قرآن کا ایک مزاج ہے اور دنیا کا بھی یہ دستور ہے، ایک ہی چیز کو بار بار اگر کہا جائے تو آدمی کے اندر اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ میں آج جو آپ کے سامنے بیان کروں، جمعہ کے دن بھی آپ وہی مسجد میں وہی بیان کروں گا، آپ کہیں گے خطیب صاحب جو بولے تھے وہی بول رہے ہیں، آپ توجہ کے ساتھ نہیں سنتے، کیونکہ جو سن چکے ہیں اسی کو دوبارہ بیان کیا جائے تو آدمی کے اندر اکتاہٹ اور وہ توجہ باقی نہیں رہتی۔ لیکن قرآن کریم کو آپ پڑھو، اللہ نے حضور کو پیدا کیا ایک بار، نبی دنیا میں آئے ایک بار، لیکن قرآن پڑھو اللہ نے آپ کی تشریف لانے کا ذکر ایک مرتبہ نہیں کئی مقامات پر نازل فرمایا۔ اگر کہا جائے باری تعالیٰ کثرت سے ایک ہی مضمون کو بار بار بیان کیا جائے تو اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، ریپیٹیشن کو آدمی پسند نہیں کرتا، تو رب کی بارگاہ سے تم کو یہی جواب ملے گا، لوگوں وہ اور ذکر ہے جس کے سننے سے آدمی اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، لیکن نبی کی میلاد کا بیان وہ ہے جتنا سنتے جاتے ہو ایمان میں اور تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے مجھ کو یہ ذکر اتنا پسند
ذات سے کتنی محبت ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے روشن دلیل آ چکی ہے، ہمارا نبی معجزہ بن کر تمہارے پاس آیا ہے. ذرا غور کیجئے، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی احکامات دیے ہیں. نماز کا بھی حکم ہے، روزے کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا، الگ الگ چیزوں کا اللہ نے ہم کو حکم فرمایا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو فرمایا کہ اے ایمان والو نیکیوں کا کام کرو، اے ایمان والو اچھائی کے کام کرو، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، اے ایمان والو شراب نہ پیو. اپنی عبادت کی طرف بلایا ہے ایمان والو میں نے یہ تم پر فرض کیا ہے، اے ایمان والو میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، تم روزے رکھو. تو قرآن کریم کو پڑھ